अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी कायदे का सबक नंबर 11 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज इस सबक की डेफिनेशन हदायत हम समझेंगे कि इस सबक को हिज्जे और रमा किस तरीके से पढ़ते हैं और इस सबक के अंदर क्या क्या कवायद इस्तेमाल हुए हैं। बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद सबक है। बड़ी ही तवज्जो के साथ तमाम बातें समाअत फरमाइएगा। इंशाअल्लाह आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा भी होगा और तवज्जो होगी तो बात आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबक नंबर 11 का नाम है सुकून। सुकून का मतलब होता है जज़म। जज़म को सुकून भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी सुकून की बात आएगी कि यहाँ सुकून है मतलब वहाँ जज़म है। हरफ साकिन कोई हरफ कर देना वहाँ पर सुकून हो गया। तो पिछले सबक के अंदर भी हमने ये पढ़ा है, सबक नंबर 7 के अंदर, कि ये दाल की शक्ल जो है इस अलामत को जज़म कहते हैं। ये दाल की शक्ल की जो अलामत है इसको जज़म कहते हैं। और जज़म का कमाल ये है कि ये जिस हरफ के ऊपर आ जाती है उसे साकिन कर देती है। ठीक है, वो हरफ साकिन हो जाता है, इसलिए जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल एक ले लें कि एक अल्फ़ी है जो चीज़ें जोड़ने के काम आती है। अब वो जिस भी चीज़ के साथ वो हम अटैच करते हैं तो वो जुड़ जाती है। उसका कमाल ये है। किसी भी चीज़ का कमाल ले लें आप। ठीक है, पंखा है तो पंखे का कमाल ये बटन जैसे ऑन करेंगे ये चलना शुरू हो जाएगा। जज़म का कमाल ये हरफ को साकिन कर देती है। ठीक है, अब जज़म वाला हरफ जो है वो पढ़ना भी तो है, तो कैसे पढ़ेंगे ये भी हमने सुनना है। मिसाल के तौर पर आइए हम लेते हैं नून। अब नून के ऊपर जज़म लगाई तो नून के ऊपर जज़म आई तो नून बन गया साकिन। ठीक है, तो अब जज़म वाला हरफ पढ़ा कैसे जाएगा? तो मदनी कायदे में लाइन पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि जज़म वाला हरफ अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा। अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। मुतहर्रिक वो होता है जिसके ऊपर हरकत हो। सबक नंबर 3 की लाइन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में कि जिस हरफ पर कोई हरकत आ जाए उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तो जज़म वाला हरफ जो होता है यानी मतलब साकिन हरफ जो होता है, जज़म वाला हरफ कह लें साकिन हरफ कह लें एक ही बात है। तो ये अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये है काफ नून पेश कुन। तो नून साकिन है तो नून खुद तो पढ़ा जाएगा। नून जज़म क्या बना? कुछ नहीं। अब काफ पेश कू तो बना, लेकिन नून पर जज़म आई तो कुछ बना नहीं। ठीक है, कोई इसका को रमा हमने पढ़ा नहीं है क्या है। तो ये जब पिछले हरफ के साथ मतलब अपने से पहले क्या है? काफ। तो काफ से जब ये मिलकर पढ़ा जाएगा तो अब एक चीज़ समझ आई, काफ नून पेश कुन। ठीक है, इसी तरीके से हमज़ा ता ज़बर अत। ता साकिन है और हमज़ा के साथ ये मिलकर पढ़ा, हमज़ा ता ज़बर अत। तो पता चला साकिन हरफ अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। आगे है हमज़ा साकिना। हमज़ा साकिना क्या है कि हमज़ा के ऊपर जब जज़म आ जाए तो उसको बोलते हैं हमज़ा साकिन या हमज़ा साकिना, एक ही चीज़ है। जब भी कुरान पाक में बाद हरूफ ऐसे हैं जो झटके के साथ पढ़े जाते हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर हमज़ा साकिना होता है, इसलिए वहाँ पर झटका दिया जाता है। जब भी कुरान पाक में हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाएगी तो हमज़ा को झटका देकर पढ़ेंगे। हमज़ा दो तरह का होता है, एक ओरिजिनल हमज़ा ये वाला, और एक दूसरा हमज़ा होता है जब अलिफ के ऊपर जज़म आ जाती है तो उसको भी हमज़ा पढ़ते हैं, या अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत आए जज़म आ जाए तो उसको भी हमज़ा पढ़ते हैं। तो हमज़ा जब भी साकिन होगा मतलब इसके ऊपर जज़म आएगी तो हम इसको झटका देकर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल लेते हैं, ये लिखा हुआ है मुमिनीना। ठीक है, तो मीम हमज़ा पेश मु, अब यहाँ झटका दिया, मीम हमज़ा पेश मु
میم زیر می، مو می، نون یا زیر نی، مو نی نی، نون زبر نا، مو می نینا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے جھٹکا دیا. اگلا پوائنٹ حروف قلقلہ. قلقلہ حروف جو ہیں قرآن پاک میں یہ 5 ہیں. 5 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال. قاف، طا، با، جیم، دال. ان کا مجموعہ ہے کتب جدن، یعنی کتب الجدین بھی آپ نے اگر یاد کر لیا یہ مجموعہ، تو اس میں بھی قاف، طا، با، جیم، دال حروف ہیں، یعنی یہ حروف قلقلہ. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آپ نے بال لیا، ٹھیک ہے، ٹیپ بال جس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں، بال کوئی ربڑ کی چیز لی جو اچھلتی ہے. اب اس کو دیوار کے اوپر اگر لگائیں گے تو وہ ریٹرن آپ کی طرف واپس آئے گی، ٹھیک ہے. جس بھی اینگل سے آپ اس کو دیوار سے ٹچ کریں گے ویسے وہ موو کرتی واپس آئے گی. تو آپ نے بال پھینکا تو وہ ریٹرن آپ کی طرف واپس آ گیا. تو اگر آپ یوں سمجھ لیں کوئی چپکنے والی چیز ہے، مٹی لے لیں، مٹی کو دیوار کے اوپر، گیلی مٹی ہے اس کو دیوار کے اوپر یوں پھینکے تو وہ وہیں پر چپک جائے گی، واپس نہیں آئے گی. تو اسی طریقے سمجھے جو قلقلہ والے حرف ہیں نا، تو وہ جب ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے اور آواز لوٹتی ہوئی واپس آتی ہے، یعنی زبان جہاں سے چلی تھی وہاں پر ہی واپس آ جاتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو قلقلہ سمجھ آ جائے کہ قلقلہ کیا چیز ہے. مثال لیتے ہیں، دیکھیں 2 حرف ہیں، ایک ہے تا اور ایک ہے طا. تو تا حروف قلقلہ میں نہیں ہے، پتہ چلا اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، جبکہ طا جو ہے اس میں قلقلہ ہوتا ہے. اور جب یہ حروف ساکن ہو جائیں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں. تا کو پڑھتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں حمزہ تا زبر ات، زبان ادھر ہی رکی، حمزہ تا زبر ات، رک گئی. اور طا پڑھتا ہوں جی یہ قلقلہ ہے، تو اب زبان اوپر لگ کر تالو سے واپس آ جائے گی. حمزہ طا زبر آتو، آتو، ات، زبان رک گئی اور آتو واپس آ گئی، آتو. اسی طریقے سے اور لے لیں حروف قلقلہ. دال ہے، دال بھی حروف قلقلہ. حمزہ دال زبر آد، آد. اگر کہا اد تو یہ قلقلہ نہیں ہوا، آد. تو یہ ہے قلقلہ. اور قلقلہ ہوتا تب ہے جب یہ 5 حروف ساکن ہو جائے، مطلب ان کے اوپر جزم آ جائے گی، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. اس قلقلے کو قلقلہ صغریٰ بھی کہا جاتا ہے اور ساکن قلقلہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ ان کے اوپر جزم آئے گی تب قلقلہ کرنا ہے، ورنہ قلقلہ نہیں کرنا. اور آخری پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص کیا رکھنا ہے، اور بالخصوص جن حروف کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی حروف قریب الصوت، ملتی جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق کرنا ہے. بار بار یہ چیز اس لیے بتائی گئی ہے کہ اکثر غلطیاں ہماری جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں فرق ہیں. تا اور طا میں فرق نہیں ہوتا، زا زال اور ضا میں فرق نہیں ہوتا، ثا سین اور صاد میں فرق نہیں ہوتا، دال اور ضاد میں فرق نہیں ہوتا، کاف اور قاف میں فرق نہیں کر پاتے، ہا اور حا کی آواز میں فرق نہیں ہوتا، حمزہ کی اور عین کی آواز ایک جیسے نکالتے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، دونوں کی آواز ایک جیسی ہم نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی ادائیگی میں خاص خیال رکھیے گا. قاف لام پیش قل
حمزہ نون زیر ان عین نون زبر عن میم نون زبر من با لام زبر بل. اس لائن کے اندر دیکھیں ہے تو آسان، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ساکن حرف کو کیسے پڑھنا ہے. ساکن حرف میں قلقلہ نہیں کرنا جب تک کہ حروف قلقلہ جو 5 ہیں قاف طا با جیم دال یہ آ جائیں تو قلقلہ ہوگا، ادروائز قلقلہ نہیں کریں گے. یعنی قل ہے تو اس کو قل قل اور قل قل یہ قلقلہ ہو گیا اور قل یہ درست ہے. ان یہ قلقلہ ہو گیا اور ان یہ قلقلہ نہیں. اسی طرح ان یہ قلقلہ بن گیا. من بل یہ قلقلہ ہیں تو اس کو آواز ساکن کی رک جائے. ان من بل. اسی طرح دوسری لائن لام میم زبر لم. اب اس کے اندر قلقلہ کریں گے تو یوں غلط پڑھیں گے لم لم. اگلا کلمہ کاف میم پیش کم ہا میم پیش ہم ذال قاف پیش ذوق. یہاں پر قاف ساکن دیکھے آ گئی قلقلہ آ گیا تو یہاں قلقلہ کریں گے ذوق. اب یہاں پر قلقلہ نہیں کیا کسی نے تو وہ ایسے پڑھے گا ذوق، تو یہ قلقلہ نہیں ہوا، اس میں قلقلہ کریں گے ذوق. قاف دال زبر قد قد یہ قلقلہ نہیں ہوا قد قد. تیسری لائن حمزہ صاد زیر اس رک جائے آواز اس پر موٹا بھی اس کو کیجیے گا. اس اور اس فرق ہے اور یہاں پر قلقلہ کر دیا تو اس یوں کر کے آپ پڑھیں گے تو یہ غلط ہے. اس تو زبر تو اس تو با را زیر بر باریک بر 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 بر. ٹھیک ہے دیکھ لے ادائیگی درست ادائیگی کرنے را ساکن میں قلقلہ نہیں ہوگا. بر اس تو بر اس تو بر تو پر موٹا تو کو اگر پر موٹا نہیں کیا تو باریک تا نکلے گی. اس تعبیر تعبیر تا ادا کیا تو یہ حرف کو حرف کے ساتھ بدلنا لحن جلی ہے حرام گناہ. اگلا کلمہ میم سین پیش مس تا زبر تا مستا تو زبر تو مستا تو را زبر تر. ٹھیک ہے تو کو را سے تو را زبر تر مستطر. دو تا تا اور تا دونوں کٹھے آ گئے ہیں تو یہاں ادائیگی بڑے دھیان سے آپ نے کرنی ہے. پہلے تا کو باریک پڑھنا ہے دوسرے تا کو پر موٹا کرنا ہے ورنہ آپ کی ادائیگی غلط ہو جائے گی اور آپ تو کو بھی تا پڑھ دیں گے مستطر. باریک دونوں کو باریک پڑھ دیا پہلے کو باریک کرنا ہے دوسرے کو پر موٹا حروف مستعلیہ میں سے ہے مستطر مستطر. اگلا کلمہ فا غین زبر فغ فا را زیر فر فغفر. یہاں پر فا غین زبر جب ملائیں گے تو یہاں اکثر لوگ قلقلہ کرتے ہیں فاغ فاغ یہ قلقلہ بن گیا فاغ فا را زیر فر فغفر. یہاں پر فا الف زبر فا ہے الف بھی لگا ہے تو یہ علی مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر غین جو ہے یہ ساکن نہ ہوتا تو فا الف زبر فا پڑھا جاتا لیکن غین جو ہے یہ ساکن ہے تو ساکن اور متحرک سے مل کر پڑھا جائے گا تو پیچھے متحرک فا ہے تو جب فا سے مل کر پڑھے گا تو بیچ میں جو الف ہے یہ حذف ہو جائے گا مطلب ختم ہو جائے گا فاغفر. حمزہ عین زبر آ یا نون پیش یون اعین اعین. حمزہ عین زبر آ نون الف زبر
نا اعنا با دو زبر بن اعنابن اعنابن. ٹھیک ہے، یہاں پر حمزہ عین زبر آ، یہ آواز درست کیجیے گا، آ کی آواز بھی آئے اور عین کے بھی، پہلے آ پھر ساتھ ہی عین اعنابن. اس کو ایک دفعہ تینوں لائن کو رما پڑھتے ہیں اور اس کے اندر قاعدے بھی دیکھتے ہیں. قل یہاں پر قاف متحرک ہے اور لام ساکن، ان حمزہ متحرک نون ساکن، عن عین متحرک ہے اور آگے ساکن کا قاعدہ، من یا متحرک اور ساکن کا قاعدہ، بل اس میں متحرک اور ساکن، لم یہاں بھی متحرک اور ساکن کا قاعدہ، کم متحرک اور ساکن، ہم متحرک اور ساکن، ذق متحرک اور قاف ساکن قلقلہ، قد قاف متحرک دال ساکن قلقلہ، اصطابر حمزہ متحرک صاد ساکن ہو گیا، طا متحرک ہے اور حروف مستعلیہ میں سے پرموٹا بھی پڑھا جائے گا، با متحرک اور را ساکن، مستطر میم متحرک سین ساکن، تا متحرک طا متحرک اور حروف مستعلیہ میں سے پرموٹا بھی پڑھا جائے گا، را ساکن، فاغفر فا متحرک غین ساکن، فا متحرک اور را بھی ساکن، اعین حمزہ متحرک عین ساکن یا متحرک نون ساکن، اعنابن حمزہ متحرک عین ساکن نون الف زبر نا الف مدہ بن گیا، ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کریں گے، با دو زبر بند، یہ تنوین کا قاعدہ ہے. زا جیم زبر زاج، را زبر را زاج را، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، زاجراتن. اب اس سبق کے اندر پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے ساکن حرف کو لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ آپ وہ قلقلہ والا ہے یا بغیر قلقلہ کے. اگر قلقلہ والا ہے تو وہاں پر قلقلہ کریں گے، اگر غیر قلقلہ ہے قلقلہ اس کے اندر نہیں ہو رہا تو پھر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، اس کو سمپل ساکن پڑھیں گے، یعنی وہاں پر آواز ہماری رک جائے گی. تو زاجراتن یہاں پر زا کے اوپر حرکت ہے، جیم ساکن قلقلہ ہو رہا ہے، را حرکت ہے اور اس کو پرموٹا بھی پڑھیں گے، زبر پیش ہو تو پرموٹا کرتے ہیں اور یہ گولتا ہے آگے، اس پر تنوین ہے، تنوین کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. آئیے اگلا کلمہ پڑھتے ہیں. نون تو پیش نو تو، فا زبر فا نو تو فا، تا دو زیر تین نو تو فاتین نو تو فاتین، نون پر حرکت ہے، حرکت کا قاعدہ یا متحرک کہہ سکتے ہیں، نون متحرک ہے، طا یہ ساکن قلقلہ ہو رہا ہے اور فا بھی متحرک ہے، تا یہ گولتا ہے، اس کو گولتا بولتے ہیں اور اس پر تنوین کا قاعدہ ہے، مذکر اس کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے. آئیے اگلا کلمہ پڑھتے ہیں. میم دال پیش مد، ہا زیر ہی مد ہی، نون واو پیش نو مد ہی نو، نون زبر نا مد ہی نون. یہاں پر میم پر حرکت ہے یعنی میم متحرک اور دال ساکن قلقلہ ہے، ہا بھی متحرک ہے، نون واو پیش نو، یہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی تو واو مدہ بن گیا، اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. مد ہی نو، نون زبر نا یہ متحرک ہے یا متحرک کا قاعدہ. اگلا کلمہ حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، اب وابن اب وابن، فا فا زبر فف، را قاف پیش رق، فف رق. اب یہاں پر دیکھیں فا یہاں پر حرکت ہے، آگے جو فا آ رہا ہے وہ ساکن ہے اور اس کے پر قلقلہ نہیں کریں گے، اور را متحرک ہے، اس کو پرموٹا بھی پڑھیں گے، را پر زبر پیش ہو تو اس کو پرموٹا پڑھتے ہیں، اور قاف جو آخری پہ ہے یہ ساکن قلقلہ، یہاں پر قلقلہ. تو اب اس کو بعد لوگ یوں پڑھیں گے فف فف رق فف رق، یہ قلقلہ اس کے اندر آپ کر رہے ہیں، غیر قلقلہ میں قلقلہ کر رہے ہیں، یعنی پہلی فا جو ساکن ہے وہاں پر قلقلہ نہیں، فف رق فف
فافرق، فافرق یہ نہیں صحیح، فافرق۔ اگلا کلمہ یا قاف پیش یق، را ضاد زیر رد یقرد، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی یغنی، تا جیم زبر تاج، را یا زید ری تاجری۔ یہاں بھی جیم ساکن میں قلقلہ ہو رہا ہے، یا مدہ بھی قاعدہ ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن جمعن، فا تا زبر فت، حا دو پیش حن فتحن، فاتحن یہ قلقلہ ہو گیا فتحن، میم حمزہ پیش مو، یہاں پر جھٹکا ہوگا، حمزہ ساکنہ آ گیا، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوتا ہے، یہاں جھٹکا دیں گے مو مو مو، بعد یوں دیتے ہیں مو مو نہیں کہنا مو مو مو، میم زیر می مو می، نون یا زیر نی یہ یا مدہ ہے لمبا کر کے مؤمنی، نون زبر نا مؤمنین، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مو می، نون واو پیش نو مؤمنو، نون زبرنا مؤمنون، یہاں بھی حمزہ ساکنہ میں جھٹکا آگے، واو مدہ بھی ہے، بقیہ متحرک ہیں حرکات کے قاعدے۔ یا حمزہ پیش یو جھٹکا، میم زیر می یو می، نون واو پیش نو یؤمنو، نون زبرنا یؤمنون یؤمنون، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صو پر موٹا کر کے مو صو، دال زبر دا مو صودا، تا دو پیش تن مو صوداتن مو صوداتن، حمزہ قاف زیر ایق قلقلہ، را حمزہ زبر را اقرا اقرا، شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن ش نن۔ اب اس کے اندر قاعدے کیا ہیں؟ شین کے اوپر حرکت ہے، حمزہ ساکنہ جھٹکا ہے، اور نون کے اوپر تنوین ہے۔ کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن کا سن، یہاں پر کاف کے اوپر حرکت اور آگے حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دیں گے، اور سین دو زبر سن یہ تنوین کا قاعدہ ہے۔ اگلا کلمہ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا بی سا، یہاں پر با کے نیچے حرکت ہے اور حمزہ ساکنہ جھٹکا دیں گے، سین پر بھی حرکت ہے۔ اگلا کلمہ با یا زبر یا، شین حمزہ زبر شا یشا، یہاں پر یا پر حرکت ہے، شین پر بھی حرکت ہے اور حمزہ ساکنہ جھٹکا، نون زبرنا، شین حمزہ زبر شا نشا، نون پر حرکت، شین پر بھی حرکت ہے اور حمزہ ساکنہ جھٹکا دیں گے، حمزہ سا زیر اس، میم دو پیش من اس من، یہاں پر حمزہ کے نیچے حرکت ہے، سا ساکن ہے اور میم پر تنوین ہے، لیکن یہاں پر لحن جلی ہو سکتی ہے آپ کی یہ کہ سا کا مخرج آپ نے اگر سین کے ساتھ ادا کیا یعنی اس من پڑا تو یہ سا کی جگہ آپ نے سین کو ادا کیا، یہ لحن جلی آپ کی بن جائے گی، اور اس طریقے سے لحن جلی کر کے قرآن کو پڑھنا حرام گناہ ہے۔ اگلا کلمہ یا
با زبر یب، ح سا زبر حس، یب حس، یا پر حرکت ہے، با ساکن قلقلہ ہو رہا ہے، ہا پر بھی حرکت ہے اور سا بھی حرکت ہے، یہاں بھی سا کا مخرج درست رکھیے گا اور ہا کا بھی مخرج درست رکھیے گا، ہا کو ہا نہ پڑھیے گا، یہ بھی لحن جلی ہوگی، حرف کو حرف سے بدل دینا، لحن جلی ہے، سا کی جگہ سین کی آواز مت نکالیے گا، یہ بھی لحن جلی بن سکتی ہے، اس لیے درست مخارج سے درست تلفظ سے اس کو پڑھنے کی سعی فرمائیے گا۔ یبحث، اگلا کلمہ حمزہ ح زبر اح، یا الف زبر یا، اح یا، یہاں پر حمزہ کے اوپر حرکت ہے، ح ساکن ہے، یا الف زبر یا، یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کی جگہ ہا کی آواز نہیں نکالنی ورنہ یہ لحن جلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگلا کلمہ حمزہ خو پیش اخ، رو کھڑا زبر رو، اخ رو، یہاں پر حمزہ کے اوپر حرکت ہے، خو یہ ساکن کا قاعدہ ہے اور خو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر موٹا بھی اس کو ادا کریں گے، را پر کھڑی حرکت ہے، ایک الف دو حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں گے، آگے یا لکھا ہوا ہے تو یا پر کچھ بھی نہیں ہے، بعد حروف قرآن پاک میں لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اخ را، اخ را، اخ تو یہ قلقلہ بن جائے گا، اخ را۔ اگلا کلمہ حمزہ ذال زیر اذ، ہا با زبر ہب، اذہب، یہاں پر حمزہ کے نیچے حرکت ہے، ذال ساکن ہے لیکن ذال کے اندر زا کی آواز نکالی تو یہ حرف کو حرف سے بدل دیا، یہ لحن جلی کا سبب بنے گا، اس لیے اس کو درست تلفظ سے ادا کیجیے گا، ہا با زبر ہب، یہ با ساکن ہے، با ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے لیکن قلقلہ جو ہے بعد اسلامی بھائی اسلام بہنیں اس کو تشدید والا قلقلہ بنا دے، ہب یوں کہہ دیتے ہیں تو یہ ساکن مشدد قلقلہ بن جاتا ہے، ایسا نہیں، تھوڑا سا تیزی سے اس کو ہب، اذہب، ٹھیک ہے۔ حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دودھ، اشدد، اشدد، حمزہ کے اوپر حرکت ہے، شین ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے، ہر ساکن حرف قلقلے والا نہیں ہے، جو حروف قلقلہ ہیں وہیں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو اش کی بجائے اش یہ قلقلہ بن جائے گا، اش اور اش دونوں میں فرق ہے۔ دال دال پیش دودھ، یہاں جو دوسری دال ہے ساکن ہے اس کے اندر قلقلہ کریں گے، اش دودھ۔ اگلا کلمہ حمزہ رو زیر ار، کاف با زبر کب، ارکب، ارکب، ٹھیک ہے، ار 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 یہ فرق ہے، را ساکن ہے لیکن قلقلہ نہیں کریں گے، کب با ساکن میں قلقلہ ہوگا۔ حا پیش حو، شین زیر شی، حشی، را تا زبرت، حشرت، یہاں پر حا پر حرکت ہے اور حا کو حا کے مخرج سے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیجیے گا، حا کی جگہ ہا پڑھا، حشرت پڑھ دیا تو یہ حرف کو حرف سے بدل دیا، لحن جلی بن جائے گی آپ کی، شین کے نیچے حرکت ہے، را پر بھی حرکت ہے، تا ساکن ہے، حشرت، حشرت یہ قلقلہ بن جائے گا، تا کے اندر تو قلقلہ نہیں کرنا بلکہ حشرت آپ کی آواز ساکن ہو جائے، زبان جو ہے مخرج پر جا کر جم جائے، حشرت۔ اگلا کلمہ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبرت، نشرت، یہاں پر نون کے اوپر حرکت، شین بھی حرکت ہے، را بھی حرکت ہے، را پر موٹا بھی پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر پیش ہے تو را پر موٹا پڑھا جاتا ہے، تا ساکن ہے، قلقلے کے بغیر اس کو ادا کریں گے، نشرت۔ حمزہ ح زبر اح، ضاد زبر ض، احض، را تا زبرت، احضرت، احضرت، حمزہ کے اوپر حرکت، حا جو ہے ساکن ہے اس میں قلقلہ نہیں کریں گے، اح اور اح، اح
آہ دونوں میں فرق ہے. تو آہ ضا، آہ ضا، ضاد پر موٹا ادا کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے اگر اس کو پر موٹا آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر ضاد کی جگہ دال کی آواز نکلے گی اور یہ حرف کو حرف کے ساتھ بدلنا ہوگا. تو ایسا کرنا لحن جلی کا سبب ہے. اور را پر بھی حرکت ہے، را کو پر موٹا بھی کریں گے، را پر زبر پیش ہے تو پر موٹا، اور تا ساکن ہے اس میں کلکلا نہیں کریں گے. احضرت، احضرت. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. درست مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھ لیجیے گا. ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے 0308 6520 570. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.